सूरत अन्निसा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास, ए लोगों, इत्तक़ू रब्बकुम, डरो बचो अपने रब के अजाब से, अल्लज़ी, वो रब जिसने, खलक़कुम, पैदा किया उसने तुमको, मिन नफ्सिन वाहिदा, नफ्स वाहिदा से, यानी ए लोगों उस रब के अजाब से बचो, वो तमाम मामलात करो कि तुम मुत्तकी बनो अपने रब के नज़दीक जिसने तुम्हें नफ्स वाहिदा से पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। व खलक़ मिनहा, और पैदा किया उसने उस नफ्स वाहिदा से ज़ौजहा, उसका जोड़ा। तो इधर जब हम कुरान पर बात करते हैं, थोड़ा बहुत हम समझ जो लेते हैं, तो देखिए आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिर आपको बताई गई कि खनखनाती हुई गारे की स्याह मिट्टी से अल्लाह ताला ने उसे सुखाया और फिर उसमें हुक्म फूंका और फिर वो एक बशर की सूरत में नमूदार हुए। लेकिन उनके जोड़े के बारे में आपको और मुझको कुछ भी नहीं बताया गया। ये जो हमारी बातें होती हैं कि जी उनकी फसली से पैदा हुई और वो टेढ़ी होती है, तो औरतें टेढ़ी होती हैं तो उन्हें सीधा करने की कोशिश मत करो, ये सारी बातें एक मोमिन पर अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बार बार इस काम से मना किया है कि ये शैतानियत है कि अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, ये कि तुम वो बातें करने लग जाओ जिसका तुम्हें इल्म नहीं दिया। अल्लाह ने आपको आदम के बारे में बताया, उसके जोड़े को अल्लाह ने कैसे इनिशिएट किया, कैसे पैदा किया, ये आपको नहीं बताया। और बल्कि इसी मामले में परवरदिगार फरमाते हैं कि जिनके दिलों में कजी होती है, टेढ़ापन होता है, वो उन बातों के पीछे जाते हैं जिसकी हकीकत अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। तो इसलिए हमें जितनी बात बताई गई हमें उससे तसल्ली रखनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आप और मैं अल्लाह पर वो बातें करें जिसका हमें इल्म नहीं दिया। यहाँ ये बताया जा रहा है कि नफ्स वाहिदा से उसी के टेक्सचर का जोड़ा भी बनाया गया, यानी उसी मिट्टी का। हम सब भी आप देखें माँ के पेटों से पैदा हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा भी टेक्सचर मिट्टी का ही है। तो उनके जोड़े को जो बनाया गया, वह बस्सा मिन हुमा, और फैलाया उस अल्लाह ने उन दोनों से रिजालन कसीरा व निसान, बहुत से मर्द बहुत सी औरतें पैदा की। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से, बचो अल्लाह के अजाब से, अल्लज़ी तसाअलून बिही, कि वो ज़ाते पाक जिसके नाम के साथ तुम सवाल करते हो। देखिए जब भी कोई किसी से मांगता है ना, तो वो उसके नाम का उसको वास्ता देता है। ये असल तरीका है कि ए अल्लाह आपकी रहीमी का वास्ता, ए अल्लाह आप करीम है। तो वो ज़ाते पाक जिससे तुम मांगते हो उस ही के नाम के साथ, वल अरहाम, और ये वाव आतफा जाएगा, वत्तकू पे जाएगा कि और डरो राहमी रिश्तों के बारे में। हमने हमेशा देखा कि पहले रुकू ही में इतनी जान होती है कि अगर आप हर सूरत का, हर चैप्टर का पहला रुकू अगर आप अपने हाथों में, अपने दिल में उसकी ग्रिप आ जाए, तो आपको पूरी सूरत को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें इसका टॉपिक नजर आ गया कि अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से डरो, बुरे काम से बचो। अल्लाह ने तुम्हें किसी मकसद से नफ्स वाहिदा से पैदा किया, फिर इतने मर्द और औरतें फैलाई, इसका यकीनन कोई मकसद है। तो डरो उस अल्लाह के नाम का जो तुम इस्तेमाल करते हो, उस अल्लाह से डरो। वल अरहाम, हमारे पास टॉपिक आ चुका कि रहमी रिश्तों के बारे में डरो। रहमी रिश्ते कि जो आपके माँ के साथ, यानी जो हमारे वालदैन वाले रिश्ते होते हैं, एक पेट के भाई बहन, और फिर उससे हमारे वालदैन, जो कि हमारा एक निस्बत चलती ही रहती है, वालदैन तो है ही, इनिशिएट वही वहीं से हो रहा है। फिर जो रहमी रिश्ते होते हैं,
پھر اس سے ہی لنک کرتے ہوئے سارے آپ دیکھیں گے کس طرح پروردگار نے ہم سب کو رشتے ناتوں میں جکڑا ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں رحمی رشتے، جو پیٹ کے، جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ڈرو کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر جاؤ. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ بھی تم پر نگران ہیں. اب جناب جب رحمی رشتوں کی بات آئی تو ان یتامہ کی بات آئی. یقیناً جو رحم سے یا بھائی بہنوں کے ہوں گے بچے جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں، جن کے پاس مضبوط سہارا نہیں ہے، جن کے تم وارث بن جاتے ہو، جن کے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں ان کا مال آ جاتا ہے، تو ان تمام رشتوں ناتوں سے ڈرو جس پر کچھ سٹارٹنگ یہ ہوتی ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، دے دیا کرو یتیموں کو، جن کے ماں باپ مر جائیں، جو بے سہارا ہو جائیں، ان کے مال جو تمہارے پاس ہوں انہیں ادا کر دیا کرو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، اور نہ تبدیل کیا کرو خبیث مال کو بالطیب، طیب مال کے ساتھ چینج، تبدیل مت کیا کرو. یہ کون کر سکتا ہے کہ جس کی پراپرٹی میں آپ کچھ گڑبڑ کر سکتے ہوں، اور جو آپ سب کی مل کر پراپرٹی ہو، جو کہ کاروبار ساتھ میں ہو، جو زیورات آپ کے پاس ہوں. یعنی یہ وہ بچے نظر آ رہے ہیں کہ جن کے آپ چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، نانا، نانی، دادا، دادی، پارٹنرز جو بھی ہیں، آپ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی ہم سب سے مخاطب ہیں کہ خبیث مال سے پاک مال کو تم بالکل تبدیل مت کرنا اور ان کے مالوں کو ادا کر دینا. اب جب قرآن کو ہم پڑھتے ہیں سورہ نساء کو، تو اس میں ملتا ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہیں، ہو سکتا ہے ایب نارمل ہوں، کمزور ہوں، کہ اس پیسوں کو وہ یقیناً نہیں رکھ سکیں گے، اس کو فلرش نہیں کر سکیں گے. تو دو کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو تب ان کو دے دینا وہ مال کو دگنا چگنا کر کے، جیسے تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو. اور ظاہری بات ہے انسان جان چکا ہے کہ اب باپ مر چکا ہے، جو ہم مل کر کماتے تھے اب مجھے اکیلے کما کر ان یتیموں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی پیسہ نکالنا پڑے گا. تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے غصے اور بڑھ جاتے ہیں، ہمارا چڑچڑاپن اور بڑھ جاتا ہے. اچھا، اس کو میں نے ہمیشہ بیان کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بات ضرور سامنے رکھتی تھی کہ دیکھیں، اس کو ہم اگر اس طرح سمجھیں کہ جیسے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، کینسر ہو جائے، کوئی عجب سی بیماری آ جاتی ہے، تو پورے گھر پر ایک آزمائش آ جاتی ہے، اس کا بجٹ تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اگر گھر میں کوئی بچہ معذور ہو جائے یا گھر کے کوئی ماں باپ بڑے معذور ہو جائیں، کوئی بیماری آ جائے، کوئی بھی طرح کی جب گھر میں کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں، تو ہم اسے آزمائش کہتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. معذور بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں. بیمار ہو جائیں ماں باپ، کوئی بیماری ڈائگنوز ہو جائے، ہم اپنی کر کسر کر کے، کھانے پینے میں، گھومنے پھرنے میں کر کسر کر کے، اور اب اس کی دوائی اور آپریشن سب کے انتظامات ہمارے سر پر آ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بھائی بہن مر جائے، کوئی بچے چھوڑ کے مر جائے، تو پھر یقیناً ان کے بچوں کی ذمہ داری بھی ہم پر ایک آزمائش بن کر آ جاتی ہے، جس کا ہم سے سوال ہوگا. ہم کسی صورت بھی اب جان نہیں چھڑا سکتے اگر کسی یتیموں کی آزمائش سر پر آ جائے. نہ سسرال والے نہ میکے والے، ہم تو زیادہ تر سسرال پر ہی تھوپ دیتے ہیں کہ جی بچے آپ کے تھے، لیکن سسرال ہو، میکا ہو، بھائی بہن ہو، چچا ہو، سب کو ایک آزمائش سے اب گزرنا پڑے گا، اور ان کو یتیموں کی دیکھ بھال اور کفالت ان کے سر پر آ جائے گی، کیونکہ اسے ہم آزمائش سمجھتے ہوئے خوش اسلوبی کے ساتھ طے کریں گے. تو جناب ادھر آیا کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے مالوں کو سنبھالنا ہے اور پھر ادا بھی کر دینا ہے، اور برے مال سے اچھے مال کو تبدیل نہیں کرنا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور نہ کھا جاؤ ان کے مالوں کو
الا اموالکم، تمہارے مالوں کی طرف مکس کر کے۔ تو گویا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ انہی سے ہی کہا جا رہا ہے جہاں دو کے مال ایک ساتھ میں ہیں، ایک ہی فیکٹری ہے، ایک ہی مل ہے، ایک ہی دکان ہے، ایک ہی ٹھیا ہے، ایک ہی طرف سے روزی آ رہی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے مالوں میں ملا کر خود کھا مت جاؤ۔ قرآن میں دوسری جگہ آ رہا ہے جلدی جلدی اسراف کے ساتھ مت ختم کر دو کہ جی یہ بڑے ہوں گے تو ان کو حساب دینا پڑ جائے گا، تو ہم اس سے پہلے ہی اس کو زیرو کر دیں۔ تو یعنی ایک ایک بات یہاں پر دیکھیں تحریر ہے، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک وہ اللہ، بے شک وہ جو یہ جو طریقہ کار ہے جلدی جلدی کھا جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ہمارے یہاں کہہ رہے ہیں کل کی مت سوچو، دیکھیں بہت بیلنس رہ کر ہمیں بات کرنی چاہیے کہ کل کی مت سوچو۔ یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں جمع کیا ہوا مال اور جن مالوں پہ تمہارا گزر بسر ہے ان کو جلدی جلدی مت کھا جاؤ بلکہ سنبھال کے رکھو۔ ہم کہہ رہے ہیں جی کل کی پرواہ مت کرو، تو یہ ایک تھن لائن ہے اور یہ بہت ہی سمجھنے والی بات ہے کہ جو سورہ کہف میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے انہوں نے یتیم کے مالوں کی حفاظت کی کہ ان کے والدین مر چکے تھے اور وہ خزانہ دکھ رہا تھا دیوار گرنے سے، انہوں نے اس مال کی حفاظت کی، اور اللہ ان والدین کو نیک والدین کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر گئے۔ لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی بیلنس اور معیار نہیں، یا تو ہم اتنا جمع کرتے ہیں کہ نہ خود پہ لگاتے ہیں اور نہ خود کسی کو دیتے ہیں، نہ غریبوں تک پہنچاتے ہیں، اور یا تو ہم ایک طرف کہتے ہیں کل کی بھی مت سوچو اور یہی توکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، جو قرآن سے اللہ نے ہم سب کو رائٹس دیے ہیں اور مال جمع کرنے کی اجازت بھی ہے، اور کس قدر آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس کی کس قدر تلقین کی گئی، یہ تمام باتوں کو ایک عقل مند ہی سمجھ سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بات قرآن میں دی ہے وہ یقیناً تمام عقل مند کو اتنی عقل اللہ نے، اتنا کیلیبر ضرور دیا ہے کہ وہ ہر بات کو اپنی جگہ پر رکھ سکے گا۔ اب جناب آگے بات آتی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامی۔ اب جناب ٹاپک کیا ہو رہا ہے بڑا غور سے دیکھیے، کیونکہ اس آیت میں بڑی خیانت کی جاتی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں یہ وہی آیت ہے جس میں لوگ 2 3 4 شادیوں کی بات کرتے ہوئے خیانت کر جاتے ہیں اس آیت کو پڑھنے میں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کو یہ آیت پڑھنی چاہیے کہ اگر تمہیں خوف ہو یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتامہ کے بارے میں، نکاح کی بات آ رہی ہے کہ ان یتیم بچیوں کے بارے میں، ان بے سہارا جن کے ماں باپ کو اب تمہیں جواب تو دینا ہے نہیں، تمہیں پتا ہے کہ یہ کہاں جائیں گی، تو اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ گھر کی بچیاں ہیں اور تم نے ان کو رینڈم لینا ہے، گھر کی مرغی دال برابر کرنی ہے، ڈرنا تو ہے نہیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی میں کہ غریب والدین بھی اگر بیٹی کے پیچھے کھڑے ہوں تو آپ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر پاتے، امیروں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کر پاتے ہو، لیکن غریب والدین کے بھی ساتھ تمہیں جماعت کا ڈر ہوتا ہے، والدین کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ آ گیا اپنی بچی کی تحفظ کے لیے تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو ماں باپ ایک اللہ نے ایسی ہستی بنایا ہے کہ جو پیچھے ہوتا ہے اور لوگ تھوڑا خوف کھاتے ہیں، تو بلکہ اللہ منع کر رہے ہیں، جو ہمارے ہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر دوسری تیسری چوتھی شادی کرنی ہے تو کسی بیواؤں سے کرو، کسی یتیم سے کرو، اللہ کہہ رہے ہیں مت کرو یتیموں سے شادی، اور وہ بھی خاص کر کے گھر کی بچیوں سے تو بالکل نہ کرو، کہ اگر تم نے فار گرانٹیڈ لینا ہے فن کی ہو، جاؤ نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، لیکن گھر کی بچیوں کے ساتھ زیادتی مت کرو، جاؤ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، من النساء، عورتوں میں سے، مسنا کرو، ثلاثہ کرو، ربع کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، 36 کرو۔ دیکھیں سعودی عرب کے بڑے بڑوں کی ذرا بائیوگرافی اور پوری ان کی زندگی پڑھیں، کسی کی 16 بیوی ہے، کسی کی 32، کسی کی 24، ان سے پوچھتے نہیں ہے کہ تم 4 کے سے زیادہ کیوں رکھتے ہو،
کوئی ان سے جا کے یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی تم 4 سے زیادہ کیوں رکھ رہے ہو، کیونکہ وہ ان آیتوں کو دیکھتے ہیں کہ جو تمہیں پسند ہو جاؤ، جتنی رکھنی ہے رکھو۔ ہمارے ہاں میڈیا پر بھی بس یہاں سے آیت کو شروع کیا جاتا ہے فن کی ہو، پیچھے کی پوری آیت کہ وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کے 6 لفظوں کو ہضم کر دیا جاتا ہے کہ پوری آیت پڑھو، اگر سچے ہو تو پوری آیت پڑھو، کہ اگر خوف ہے تم کو یہ کہ نہ تم انصاف کر سکو گے یتامہ کے معاملے میں۔ یتامہ وہ یتامہ تھے جو تمہارے گھر کی بچیاں ہیں اور ان کے ماں باپ مر چکے ہیں، جن کے مالوں کو تم تبدیل کر سکتے ہو، جن کے مالوں کو تم اپنے مالوں میں ملا کے کھا سکتے ہو، جن کے لیے تمہارے اندر یہ چیٹنگ ہو کہ یہ میرے گھر میں شادی ہو کر آ جائے، اس کا مال بھی میرا ہو جائے گا اور وراثت تقسیم نہیں کرنی پڑے گی، اس کی وراثت بھی میرے کھاتے میں آ جائے گی۔ مت کرو ایسی بچیوں سے شادی، جاؤ جو تمہیں پسند آتی ہے 2 کرو 3 کرو 4 کرو، لیکن کسی مری ہوئی کو مت مارو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں یہ بات کا خوف ہو کہ اللہ تعدلو یہ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے بیویوں کے درمیان، فواحدہ بس ایک بیوی رکھو۔ پھر ایک اور جگہ اللہ پاک آپ کو فرماتے ہیں کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو، تم کتنا بھی چاہ لو، تم انصاف نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ 2-3 کے درمیان انصاف کرنا تو صرف بس وہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تمام لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ چلتے ہیں۔ ایک مرد جب 2-3 کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم چاہ لو تب بھی تم کر نہیں پاؤ گے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ تم چاہے کتنے حریص ہو جاؤ۔ تو اپنے بڑھاپے کو خراب کرنا، اپنی زندگی کو خراب کرنا، بد اخلاقی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے وہاں پر کہ جہاں پر یہ معاملات آ جائیں تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہم جہاں کہیں غلط بول رہے ہیں اللہ ہماری اصلاح فرما دے، لیکن آپ سوچئے کہ کسی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور پھر جب آپ کو آپ کی ٹکر کی عورت مل جائے تو پھر دماغ پورے درست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور اے اللہ ہمیں آیتوں کی بہترین انٹرپریٹنگ نصیب فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو اللہ ہی فرما رہے ہیں آپ کو فواہدہ بس ایک بیوی رکھو، اور پھر جو دوسری بات بیان ہوئی اس کو بھی غلط انٹرپریٹ نہیں کرو۔ جو میں آگے بتانا چاہ رہی ہوں اس کو بھی غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ او ما ملکت ایمانکم، پھر ایک رکھو اور یا جو ملکیت میں ہو تمہارے دائیں ہاتھ کی۔ اس میں بھی اگر آپ کو اللہ کو شکل دکھانا ہے، اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ نے قرآن سے یہ پڑھا ہوگا کہ آزاد سے شادی کرے گا اور ملکت یمین اور غلاموں سے اس کی شادی ہوگی، یعنی غلام کا جوڑا ملکت یمین کے ساتھ ہے اور آزاد کا جوڑا آزاد سے ہے۔ اگر آپ واقعی سچے ہیں اپنے موقف میں اور اگر آپ واقعی اس ٹاپک کو جاننا چاہتے ہیں تو جو والمحصنات کا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ رکوع پلیز پڑھ لیجئے گا۔ جہاں پر 5واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ رکوع ضرور پڑھ لیے گا اگر آپ کے اندر ایمانداری ہو، کہ اللہ فرماتے ہیں آزاد کے ساتھ کرے گا اور غلام اور ملکت یمین ان کے آپس میں رشتے ہوں گے اور نکاح کے بغیر یہ رشتے جائز نہیں ہیں۔ ان کو بھی حق مہر ملنا ہے لیکن آزاد کو بڑا حق مہر ملنا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آزاد شخص ہے لیکن ہے وہ بہت غریب، تو اگر اسے زنا کا ڈر ہو تو وہ ملکت یمین سے کرے گا، لیکن اگر وہ صبر اور برداشت کا دامن نہ چھوڑے اور ایک آزاد غریب شخص بھی ملکت یمین سے نہ کرے، اپنے سٹیٹس کو اس طرح سے نہ روندے۔ دیکھیں سٹیٹس کا مطلب کوئی تکبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعدکم من بعد، ہو تو تم ایک ہی دوسرے میں سے، لیکن آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آپ کو قرآن سے ایک سٹیٹس بتایا ہے عقل والوں کے لیے کہ ہیں تو سب انسان، لیکن تم نے
تمہارے اصول کے مطابق اپنے اسٹیٹس میں کرنا ہے کہ زندگی سہل ہو، وہ آپ کو پہچانتے ہوں، آپ ان کو پہچانتے ہوں۔ تو ملکت یمین کا جوڑا، لونڈیوں کا جوڑا غلاموں سے ہی بنتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچائی کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھنا، اور اسلام پر جو آپ اور میں داغ لگا رہے ہیں کہ بغیر نکاح کے لونڈیوں کو استعمال کرنا جائز ہے، میں تو صرف اتنا کہوں گی، خدا کی لعنت ہوگی جو قرآن کو غلط استعمال کرتا ہے، جو قرآن کی غلط انٹرپریٹنگ کرتا ہے، وہ خدا کے نہ عذاب سے بچے گا، نہ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچے گا۔ اور اسلام کو جو وہ بدنام کرتا ہے، جو دین کو ہلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اللہ چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ادنا، یہ بہت قریب ترین طریقہ ہے، اللہ تعولو، یہ کہ تم نا انصافی سے بچ سکو، کہ تم واحدہ کرو، اس کی حفاظت کرو، گھر کو خوشحال بناؤ، اسی سے بچے ہوں، اور ایک گھر جنت کی طرح ہو۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے، پروردگار ہم سب کو بہترین انداز کے ساتھ قرآن کو سمجھنا نصیب فرمائے۔